Now our next speaker is Professor Dr. Seema Mumtaz. She is Associated Dean and Chair Community Health Sciences at KIMS Malad. She will talk on the art of scientific writing. Madam, please welcome. अस्सलाम वालेकुम जी। मसूद के बाद बात करना तो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि he has got such a informative type of things जो हमें भी बहुत एडमायर करती हैं। तो बहरहाल कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ ऐड कर सकूँ और ख़ुद अपने लिए भी आप लोगों से कुछ सीख के जाऊँ। तो मेरा क्योंकि रिसर्च राइटिंग से अब ताल्लुक़ होगा, तो रिसर्च राइटिंग वेरियस टाइप की होती है। इट्स नॉट ओनली फॉर द पेपर और फॉर द थीसिस और फॉर द रिसर्च रिपोर्ट, इट्स वेरियस टाइप ऑफ लैब रिसर्च को भी रिसर्च राइटिंग करेंगे और दूसरी भी। तो जब हम राइट करने पे आते हैं रिसर्च, तो द थिंग इज़ कि हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट हैं, दे शुड बी एबल टू एनालाइज द स्टेप्स इन रिसर्च। दूसरा ये कि राइट करें रिसर्च को, आर्टिकल, डिसर्टेशन और ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकें। सो व्हाट इज़ रिसर्च? इन अ वेरी प्लेन वर्ड्स, इट्स एन आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। आपके जहन में कोई भी रिसर्च का क्वेश्चन आता है, उसका आप जब आंसर तलाश करते हैं और उसको लिखते हैं इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च इज़ आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि रिसर्च जब करने निकलो तो आप कहते हैं इतनी छोटी सी चीज़ लेके चलते हैं और इतना ज़्यादा आपको आगे चीज़ें नज़र आती हैं कि आप कहते हैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसी में भटक जाते हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। सिस्टम, आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया, इंट्रोडक्शन, देन आप लिटरेचर रिव्यू, आपने अपने मेथड्स बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। So, the first is your selection of topics. आप लिखना क्या चाह रहे हो, आपने क्या करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि you should have interest in that topic. आपके पास उस जो आप काम करने जा रहे हो, उस काम के लिए आपको कोई ख़ास जो इंटरेस्ट हो, आप आगे भी उसमें कुछ कर सकते हो। जब ये मैं फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को करवाती हूँ तो उनसे मैं ये कहती हूँ कि आप जो आज रिसर्च करने जा रहे हो टॉपिक, जिस टॉपिक पे, तो वो इस तरह लो कि जैसे ये सिचुएशन एनालिसिस है या ये वो स्टेप है कि जहाँ आप ये समझ रहे हो कि आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है। और जब आप इसको आगे लेके जाओगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट पे आओगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट पे आप जाके इसको आप मज़ीद एनालिटिक स्टडी में ला सकते हो। और उसी टॉपिक को अगर आप पीएचडी करने जाओ तो यू कैन मेक इट एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटिव। सो दैट्स हाउ यू डू योर रिसर्च इन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट होगा, देन यू विल कैरी आउट टिल द एंड। दूसरी चीज़ है इसका रेलेवेंस। आप जो अपनी स्पेशलिटी कर रहे हो, उस स्पेशलिटी से उसका रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी काम करने जा रहे हो, अपने रेलेवेंस को ज़रूर सामने रखो कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसका मेरे काम से क्या ताल्लुक़ होगा। इसके अलावा ये कि आपकी सोसाइटी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ऐसा टॉपिक लो जो कि जो चीज़ जो है वो आम आदमी को भी समझ में आए। ये ना हो, आपका नोवेल्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसमें,
کہ آپ کی اوریجنیلٹی جو ہے اس میں نظر آئے کہ آپ نے کام کیا ہے. اس کے بعد اوائڈنس آف ڈپلیکیشن. دس ڈزنٹ مین کہ اگر اس ٹاپک پہ پہلے کام ہو چکا ہے تو اب آپ کام نہیں کر سکتے. آپ ڈپلیکیشن پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا جو خاص اس میں جو دیکھنے کا نظریہ ہوگا دیٹ ول بی سم تھنگ ایلس. لائک اگر ہم اس کا یوں لیں کہ ہیپیٹائٹس ای آج کل دس از نون کہ بھائی ہیپیٹائٹس ای کے بہت کیسز آ رہے ہیں, تو ہیپیٹائٹس ای جو ہے پریویل کر رہا ہے آج کل. آپ نے کہا کہ میں بھی اس پہ کام کروں اور کوئی اور بھی, تو اگر آپ ایج گروپ ڈفرینٹ لے لیں تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا ڈپلیکیشن. اور ایک ہی ایج گروپ لے لیں تو اس میں جینڈر بھی آپ ڈفرینٹ لے سکتے ہیں. اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو یو کین ٹیک ڈفرینٹ ٹائپ آف سوشو اکنامک کنڈیشنز, یو کین ٹیک آرگنائزیشنل بیسڈ اور ہوم بیسڈ. تو مطلب اس کا جو ہے نا کافی ڈفرینس ٹائپ کا آپ کا ڈیٹا مل جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کی فیزیبلٹی, جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کام میں کر بھی سکوں گا کہ نہیں ٹل دا اینڈ. یہ تو نہیں کہ ایٹ ان بٹوین آئی ول بی لیونگ اٹ because I'm not able to do it due to shortage of funds or shortage of time. So you have to see that it is feasible for you. Then politically acceptable. It should not be a taboo type of thing. اگر ٹیبو بھی ہے تو اس کو آپ نے ٹیکل کس طرح کرنا ہوگا. اگر اسٹگمیٹک ہے اور آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہاؤ کین یو میک اٹ ایکسیپٹیبل فار دا پیپل. اینڈ دین ایپلیکیبلٹی. ایپلیکیبلٹی یہ کہ آپ نے اگر کام کر لیا پورا اور آپ نے اپنی پریزنٹیشن دے دی اس کی, آپ نے فرض کریں پیپر آپ کا چھپ گیا اور سارا کچھ ہو گیا, بٹ واٹ اباؤٹ اٹ کہ اگر جو ہے اس کا آگے جا کے کوئی اور کام نہیں ہو سکا. دا مین تھنگ از کہ اس کے بعد دیر شوڈ بی سو مینی کوشچنز اباؤٹ اٹ کہ اس میں اب اور کیا کیا جا سکتا ہے. دا ٹاپک شوڈ بی سو مچ ایکسیپٹیبل اور ایپلیکیبل. کاسٹ افیکٹونیس, واٹ ایور یو ہیو گاٹ آپ نے اسی میں کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو ٹائم اور کاسٹ آپ نے بتایا اس سے ایکسیڈ کر جائیں. اور ایتھیکل کنسیڈریشن, 4 ہمارے پلرز ہیں ایتھکس کے, انہی چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اٹ شوڈ ڈو اینی ہارم ٹو اینی باڈی, اٹ شوڈ ڈو گڈ فار آل اینڈ اٹ شوڈ میک اے جسٹیفیکیشن. سو دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو میک اے کوشچن, کیونکہ ریسرچ کی ہم نے ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ ریسرچ جو ہے اٹ اسٹارٹس ود دا کوشچنس, اور ٹو فائنڈ اے آنسر آف ریسرچ کوشچن in a organized and a systematic way. So characteristic of a good question would be finer. It should be finer. F-I-N-E-R. So F is feasible. That is adequate numbers of subjects are there, and then adequate technical expertise are there, and then affordable in time and money. Is it possible to measure or manipulate the variables? Then I for interesting. It should be interesting to the investigator. Novel for the field. It should have some new thing in it. Ethical. Potential harm to subjects or potential breach of subjects' confidentiality. Then relevance. Relevance should be there for scientific knowledge and theory. 2. Organizational health or social management and
politics extra. Okay, now formulation of objective. Objective हम हमेशा कहते हैं कि smart होने चाहिए. Introduction of a statement ending in to, and then there is a colon. And then objective must start with the verb, because objectives are all about verb. Must be smart, so specific, measurable, attainable, relevant and time based. Yeah, time bound. They say that the researcher should be smarter than the smart objective. So what is smarter? Smarter में ER आगे आ रहा है. Can anybody answer कि ER किस चीज़ के लिए होगा? If you are writing a research, you should be smarter than the smart objective. So ER किस चीज़ के लिए है? Anybody? E stands for? वो हमने बात कर ली थी पहले, लेकिन इसमें आप जो भी रिसर्चर है, he has to be much more smarter than the smart objectives. E is for evaluator. R is for reviewer. जितना रिव्यू करते रहोगे अपने काम को उतना अच्छा कर सकोगे. जितना अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, आपसे ज़्यादा अपने आप को कोई और इवेल्युएट नहीं कर सकता. सो यू आर स्मार्टर देन द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. वर्क प्लान एंड बजटिंग, आपको अपना एक गैंट चार्ट बनाना होता है जिसमें आप बताते हैं कि ये मैंने काम करना है, ये मेरे पास मंथ है या ये टाइम है मेरे पास, और उन टाइम को with the activity you are making a relevance. और बजटिंग जो है वो लिटरेचर सर्च के लिए चाहिए होती है, स्टैटिस्टिकल हेल्प के लिए चाहिए होती है, मटेरियल्स के लिए चाहिए होती है, टाइपिंग और प्रिंटिंग एंड पोस्टेजेस एंड मैनी अदर प्रेजेंटेशंस. एंड फिर उसके बाद जब आप इसका पेपर राइटिंग करें तो उसमें भी बजटिंग विल बी इन्वॉल्व्ड. लिटरेचर सर्च का बहुत अच्छा अभी आपसे बात हो चुकी है डॉक्टर मसूद की. मेथड्स एंड मटेरियल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं अभी ऊपर थी तो मैंने थोड़े से कुछ रिसर्च जो प्रेजेंटेशंस कर रही थे उनको सुना. द मेन थिंग इज़ कि हम लोग प्लेस ऑफ स्टडी को ना पहचान नहीं पाते. अगर तो आपका सैम्पलिंग मेथड को इसलिए बहुत से लोग ना स्किप कर जाते हैं. सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो आपका जो होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में ये है कि आप जो कुछ कर रहे हो उसका होने का चांस एवरी आइटम ऑफ योर रिसर्च या एवरी मेंबर ऑफ योर रिसर्च हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ अपेयरिंग इन योर सैंपल. जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि एवरी मेंबर डजंट स्टैंड इक्वल चांस. इट कैन बी बायस्ड, इट कैन बी कन्वीनियंट, इट कैन बी एनीथिंग. सो जब आप कहते हैं ना कि हमने हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी की है, तो हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी इज ऑलवेज 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 नॉन प्रोबेबिलिटी. इट कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी. बिकॉज क्या वजह हो सकती है उसकी कि जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में आएंगे वो हॉस्पिटल में दे आर फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक एंड एड्रेसेस एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो वो सब एक जैसे नहीं हो सकते और आपके पास उनका कंप्लीट डेटा नहीं है. तो देयर इज़ ऑलवेज चांस कि आपको क्या मिले, कैसे मिले, इट्स अ सरप्राइज. इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी जब भी हॉस्पिटल बेस्ड होगा.
اور جب آپ کمیونٹی بیس کریں گے تو وہاں آپ کنٹرولز ڈیولپ کر سکتے ہیں اور وہاں آپ کی پرابیبلٹی بیسڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایوری پرسن ہیز این ایکول چانس آف اکرنگ ان یور اسٹڈی. ٹھیک ہے. سو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز دا ٹائپ آف اسٹڈیز. دیر آر کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو اسٹڈیز. اب کوانٹیٹیو جو اسٹڈیز ہوتی ہیں نا وہ آپ کی کوانٹٹی بتا رہی ہوتی ہیں اور کوالٹی جو بتا رہی ہوتی ہیں وہ کوالٹیٹیو ہوتی ہیں. ہم لوگ زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں کوانٹیٹیو اسٹڈیز. اچھا, کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں ایک چیز ہوتی ہے آبزرویشن اور دوسری چیز ہوتی ہے آپ کے جو آپ اینالائسس کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو آبزرویشن کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں, ڈسکرپٹیو اینڈ انالیٹک, اور جو آپ کا ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس میں آپ ایکسپیریمنٹل میں پیور ایکسپیریمنٹل کرتے ہو, رینڈمائز کرتے ہو, اینڈ دین یو ہیو دا پراکسی ٹائپ آف اسٹڈی جس میں آپ کا پیور ایکسپیریمنٹل نہیں ہوتا. اب جب آپ اس کو کہتے ہو کہ ڈسکرپٹیو ہے, آپ کی سب سے کامن اسٹڈی جو کراس سیکشنل ہے وہ ڈسکرپٹیو ہے. اس کا خاصہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ریسرچ کوشچن, دیٹ از اونلی یور سچویشن انالائسس. اس کے ذریعے سے آپ کا ریسرچ کوشچن نکلے گا. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر ہر اسٹڈی کو اٹھا کے آپ کہہ دیں گے کہ یہ کیس کنٹرول ہے یا کوہارٹ ہے تو دیٹ کی ناٹ بی. یا آپ کہیں گے کراس سیکشنل ہے اور میں اس کی انالائسس کر رہا ہوں تھرو کائی اسکوائر اینڈ ادر مینس, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں تو صرف فریکوینسی آئیں گی. کراس سیکشن از ویری بیسک ٹائپ آف اسٹڈی جس کے دوسرے دو نام ہیں پریولنس اسٹڈی اور اسنیپ شاٹ اسٹڈی. جب آپ تصویر کھینچتے ہیں نا تو تصویر کے کینوس میں جو چیزیں آتی ہیں دے آر نون ایز کراس سیکشنل. اگر آپ لوگ میں سے کسی کو یاد ہو, باٹنی میں وی یوز ٹو ڈو سیلولر کراس سیکشنل, جو ہم سیلز کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا کرتے تھے اور اس میں جو کچھ بنا ہوتا تھا ایز اٹ از ہم ڈرا کرتے تھے اور وہ بیان کر دیتے تھے کہ یہ ہے. تو اسی طرح یہ کراس سیکشنل اسٹڈیز بھی سچویشن انالائسس دے رہی ہیں اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ سچویشن کس ٹائپ کی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اس سے آپ کو کوشچن نکلے گا, اس سے آپ کو پریولنس پتہ چلے گا کہ ڈیزیز کا پھیلاؤ کتنا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ٹائپ آف اسٹڈیز. سیکنڈ, ایکسپیریمنٹل انالیٹک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دو ٹائپ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں, کیس کنٹرول اور کوہارٹ. کیس کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیزیز ہے یعنی آؤٹ کم ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے رسک فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں اور کون سا رسک فیکٹر کتنا ایسوسیٹڈ ہے. odds of finding a risk factor for a case. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا it goes from the disease to risk factor, outcome to risk factor. اور جو آپ کا کوہارٹ ہے وہ رسک فیکٹر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو آگے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کتنے رسک فیکٹر کی, کون سے رسک فیکٹر کی وجہ سے کون سی ڈیزیز ہوئی. تو وہ آپ کا فیوچرسٹک اپروچ ہو جاتا ہے. یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسک فیکٹر ٹو آؤٹ کم کیا ہوا. تو یہ آپ کا دو ٹائپ کی یہ ہو گئی. اور جہاں آپ خود ایکسپلور کر رہے ہیں, جس چیز کو آپ خود دیکھ رہے ہیں, انٹروین کر رہے ہیں, اس چیز کو آپ ایکسپیریمنٹل کہتے ہیں. سو ڈسکرپٹیو, انالیٹک اینڈ انٹرونشنل اسٹڈیز, جس میں آپ جو کازی ایکسپیریمنٹل ہے اس میں آپ پوری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, اور جو ایکسپیریمنٹل ہے اس میں آپ کا فل کنٹرول ہوتا ہے. سیمپلنگ کی ہم بات کر چکے ہیں. اچھا, سیمپل کا سائز جو ہے
یہ آپ کا ڈفرینٹ آپ کی کمیونٹی بیسڈ اسٹڈیز اور ڈفرینٹ اس کے لیے آپ کے فارمولاز موجود ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن جو ہے آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ سے ہوتی ہے. لائک آئیڈینٹیفیکیشن اسٹیپس ان ڈیٹا کلیکشن یہ ہے کہ آپ پہلے آبجیکٹو اپنے دیکھیں اور اس کے مطابق ٹارگیٹ پاپولیشن کو دیکھیں, ٹائم فریم کو دیکھیں, پھر سلیکشن کریں ڈیٹا کلیکشن انسٹرومنٹ کو. مے دیٹ بی یور کوشچنر, یور آبزرویشن, یور انٹرویو, یور فوکس گروپ اور اینی ادر میتھڈ. اور پھر اس کے بعد آپ سلیکشن کریں پراپر سیمپلنگ ڈیزائن کا, اور پھر آرگنائزیشن سلیکشن اینڈ رسپونڈنگ اینڈ ٹریننگ آف. اچھا, اس میں بہت ایک ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر ریسرچ کویسچن ہے نا, اسی میں بیسڈ ہوتا ہے آپ کا اسٹڈی ڈیزائن. جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ واٹ از دا پریولنس یا واٹ از دا فریکوینسی آف ہیپیٹائٹس ای in the patients coming to OPDs of JPMC, تو آپ کی کراس سیکشنل اسٹڈی ہوگی. یہیں پہ اگر آپ کہہ دیں کہ what is the number of patients, is there a difference in the number of patients coming for hepatitis E regarding to their gender ان JPMC, تو آپ نے کمپیریٹیو کراس سیکشنل بنا دی یا آپ نے اس کو آگے لے گئے. از دیئر اینی فیکٹر دیٹ از افیکٹنگ دا ہیپیٹائٹس ای, تو وہ آپ کا پھر آپ کا ایک آگے چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اکارڈنگلی آپ کے کوشچن میں ہی آپ کا اسٹڈی ڈیزائن بن جاتا ہے. آپ اسی لیے اگر جب آپ ریسرچ کویسچن بناتے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ویری ویری تھاٹ فل, کہ اس میں ایک ایک چیز جو آپ نے لکھنی ہے اس کا آپ کا ایفیکٹ جو ہے پوری اسٹڈی پہ پڑے گا. کیونکہ آخری آپ کی چیز ہوتی ہے کنکلوژن. کنکلوژن جو ہے وہ آپ کا صرف اس ریسرچ کویسچن کا آنسر ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کویسچن بنا لیا نا فائنر کے ٹائپ کا, اس کا آنسر جو ہے وہ کنکلوژن ہے. کنکلوژن از نتھنگ مور دین دیٹ. ڈیٹا انالائسس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. مینولی ہینڈ ٹولنگ وغیرہ سے ہوتا ہے, اور کمپیوٹر بیس پہ ہو تو اس کی ڈفرینٹ SPSS ہے, SAS ہے, ایپی انفو ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کے ورژنز آتے ہیں. رزلٹ جو ہے آپ ٹیکسٹ, ٹیبلز, السٹریشن ان سب کے ذریعے آپ پریزنٹ کرتے ہیں. اینڈ دین آپ کا جو ریفرنس رائٹنگ ہے فار میڈیکل اٹ از وینکوور آل اوور, بٹ فار مینجمنٹ اٹ کین بی آئدر ABC اور اینی ادر ٹائپ. آپ کے ریفرنسنگ اسٹائل 123 اسٹائلز ہیں آپ کے دنیا میں جو ریفرنسنگ اسٹائل ہے, اور اس میں سے جو ہے آپ ڈفرینٹ جرنلز یا ڈفرینٹ جو اسپیشلٹیز ہیں اکارڈنگلی وہ اپنا اپنا چوز کرتی ہیں. ہمارے ہاں یونیورسٹی آف کراچی ابھی تک ہارورڈ کا بھی کئی جگہ دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اٹ کین بی فار دا سوشل سائنسز آلسو. تو دس از ہاؤ یو گو فار دا جنرلی for every referencing. With this ہم جو ایک سیکنڈ تھنگ میں آپ کے ساتھ کروانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ what type of writing. So how to begin writing for research paper. آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ before you begin first consult your instructor assignments description. آپ کیا چاہتے ہیں, کس ٹائپ کا پیپر لکھنا چاہتے ہیں, and what type of paper are they looking for you to write. How large is the scope of this paper. How long does the paper need to be. How many sources are required.
یہ وہ questions ہیں جو اپنے ذہن میں سب سے پہلے آپ کو clear کرنے ہیں before writing anything. Because the more you stick to the things, you will be more clear. Format کیا چاہیے آپ کو؟ Typically academic papers composed in the GSU are in APA or MLA style. ٹھیک ہے. So though similar, there are some distinct differences how these papers are formulated. وہ ہم بات کرتے ہیں. The Writer Center website has helpful resources for both APA and MLA. ہم بات یہ پہلے کر چکے ہیں. Visit government.edu.ol and click the documentation style site table for more tools. اس میں کافی آپ کو ٹولز مل جائیں گی رائٹنگ کی. اور آپ فوکس کریں. Perhaps the most important aspect of paper in your focus is or thesis statement جس کا آپ چاہتے ہیں. اور پھر آپ کا سینٹرل فوکس پوائنٹ اور پرپس فار رائٹنگ دس پیپر should be there. What is that you hope to accomplish by writing this paper, and your focus statement should encapsulate all your paper seeks to do in 1 or 2 sentences in your introduction. So ہوتا کیا ہے کہ انٹروڈکشن میں ہم لوگ we are literally lost. جب ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انٹروڈکشن اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ وی آر ناٹ فوکسڈ کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو اگر اس کو آپ اسٹیپ وائز کر لیں انٹروڈکشن میں کہ پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو پرابلم آپ لے رہے ہیں, سپوزنگلی ہیپیٹائٹس ای, سپوزنگلی ڈائبٹیز, تو ڈائبٹیز کا پریولنس اس وقت کیا ہے دنیا میں, پاکستان میں کیا ہے, ساؤتھ ایشیا آپ کی نیبرنگ کنٹریز میں کیا ہے, اور اس کے لیے آپ کے ہاں کیا پروگرامز ہیں, آپ کے آس پاس جو کنٹریز ہیں وہاں کیا پروگرام ہو رہے ہیں, اور کس طرح اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ آپ نے انٹروڈکشن میں دے کر دین یو کم ٹورڈس کہ بھئی اب اگر کوئی کام کرتا ہوں تو اس کا آگے کیا اسکوپ بنے گا, اس کا اسکوپ ہے کیا اگر میں اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہوں تو. اور اسکوپ کے بعد آپ اپنا ریشنل لکھتے ہیں کہ وائی می, وائی دس اسٹڈی, ہاؤ از دس اسٹڈی گوئنگ ٹو ہیلپ می اور مائی انسٹیٹیوشن اور مائی ورک فار فیوچرسٹک اپروچ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے جو بیسک جب لکھ رہے ہوتے ہیں نا, اب تو بہت آسان ہے کہ آپ کے پاس اے آئی ٹولز اتنے سارے آ گئے ہیں کہ یو کین جسٹ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ ڈفرینٹ تھنگس, بٹ ایون دین یو ہیو ٹو آرگنائز یور سیلف کہ کیا چیز کہاں آئے گی. پہلے آپ نے وہ سب نکال کر ایک فائل میں یو مسٹ گیٹ اٹ آرگنائزڈ اینڈ دین ری اسٹرکچر اٹ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. صرف اے آئی سے لکھنے کا جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ اے آئی سے جیسا ملے گا اس کو آپ نے ری اسٹرکچر کرنا ہے کہ آپ کی لحاظ سے یا آپ کی اس میں کیا کیا چیزیں نیڈڈ ہیں, کیونکہ نیڈ ہر ایک کی الگ ہوتی ہے. دین فوکس اسٹیٹمنٹ آپ کیسے بنائیں گے؟ از دس سم تھنگ دیٹ کین بی پروفڈ اور آرگیوڈ افیکٹولی؟ از دیئر سفیشینٹ انٹرسٹ in the academic community to still write about it? Put another way, is your topic still relevant? Is there sufficient secondary research to support your claim? So you have to be very much clear کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہو یہ آج کی دنیا میں, اگر آپ نے سپوزنگلی 5 years بیک کا ڈیٹا نکالا ہے for writing a research paper for diabetes, تو at that time جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہوا ہے وہ آج سے ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ ورلڈ از ناؤ ویری جو کہتے ہیں ریپڈلی چینجنگ
in your scientific knowledge and even for the analysis of disease or any for the treatment of disease. So اب آپ کو اس سے سوچنا ہے کہ اس وقت کیا تھا اور آج کیا تھا. تو دیٹس وے یو پٹ اندر وے ان یور ٹاپک, اسٹل اٹ از ریلیونٹ اور ناٹ. وہ جو کام تھا وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں, اب آپ نے اس میں کیا ڈفرینس کیا ہے, از دیئر سفیشینٹ سیکنڈری ریسرچ ٹو سپورٹ یور claim. And then after you have chosen a solid topic and constructed a good focus statement, it is time to research. Make sure your resources are credible and avoid using sources that are not peer reviewed such as Google search results and Wikipedia. Wikipedia کا جو ریسرچ ہے وہ اب قابل قبول نہیں ہوتا. Books and database journals articles are the best. یہ ڈفرینٹ آپ کی سائٹس ہیں جس سے آپ گڈ ریسرچ کا آپ تھوڑا لٹریچر ریویو کر سکتے ہیں. دین یو ہیو ریسرچ ٹپس, collect more sources than required so that you do more to choose from, you have more to choose from. Then read abstracts of articles to see if this piece will be relevant to your work before you read the entire piece. Search a wide variety of database and books and keep an open mind about your topic. Your focus statement may change greatly based on research your findings. تو آپ جیسے جیسے فائنڈ کرتے جاتے ہو آپ کا اپنا جو فائنڈنگ کا طریقہ ہے وہ ڈفر کرتا چلا جاتا ہے, اینڈ یو گو فار فائنڈنگ اے نیو وے آف ڈوئنگ دا تھنگس. رائٹنگ کی اسٹریٹجی یہ رکھیں کہ گیو یور سیلف پلینٹی آف ٹائم ٹو کمپلیٹ یور ورک. اس میں ایک بہت اسپیسیفک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن, میتھڈالوجی اینڈ آبجیکٹیوز, انٹروڈکشن کی اور لٹریچر ریویو کی الگ ایک فائل بنا کے رکھیں. ایون آن دا کمپیوٹر یو کین میک اے فائل اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. اس کو آپ لیبل کر کے رکھیں. ایک طرف آپ کا جو ہے میتھڈالوجی آبجیکٹیو کا ہو, ریزلٹس کی الگ فائل ہو, ڈسکشن کی الگ فائل ہو, اینڈ دین یور سجیشن اینڈ کنکلوژن دے شوڈ بی آن دا ڈفرینٹ اسکیل. اینڈ دین وین یو ہیو ڈن ود آل آف دیز تھنگس, جب آپ اس کو اختتام کرتے ہیں, then go for these files and find out what you want to write exactly, اور اسی کے مطابق پھر آپ لکھیں ڈفرینٹ اس میں سے نکال کر. Another good method to keep you on track and to brainstorm idea is form an outline. Outline do need to be formal. It can be simple concept map to your form ideas on where you might go with your writing. ٹھیک ہے. سو اگر رائٹنگ کا اینڈ پارٹ جو ہوتا ہے کہ آپ نے پبلش کیسا کرانا ہے, اب پبلش جو کرانا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا جرنل گائیڈ لائنس ہوتا ہے. آپ کا پیپر اگر جو بھی آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے اس کی اینڈنگ میں, اگر آپ نے اس کی فائلز الگ الگ بنائی ہیں تو آپ کو بہت ایز ہوگی کہ آپ اپنا گائیڈ لائنس دیکھیں, پیپر جو جرنل جس میں آپ نے پبلش کرانا ہے اس کو, اور اس کے مطابقت سے اپنے چیزوں کو نکالیں اور فارمولیٹ کریں ود یور اسکوپ اینڈ ود یور آبجیکٹیو. آپ کا جو بھی کوشچن تھا اس کے مطابقت سے بنائیں اینڈ کین گیٹ یور کنکلوژن اکارڈنگلی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے پیپر میں کہ یور ریسرچ کوشچن, یور آبجیکٹیو, یور اسٹڈی ڈیزائن اینڈ یور کنکلوژن شوڈ بی ان لائن وتھ ایچ ادر. اگر یہ سب ایک جیسے ایک دوسرے سے مواصلت نہیں کرتے دین دیر از اے پرابلم ان یور ریسرچ پیپر. تو یہ بیفور پبلشنگ آپ کو خود ہی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں
یہ ایک لائن میں ہیں یا نہیں. مے دیٹ بی اے اسمال اسٹڈی, کراس سیکشنل بھی ہے, کوئی بات نہیں, آپ نے سچویشن انالائسس کی ہے نا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ ایک لائن میں ہوگی تو اٹ کین بی اے گریٹ اسٹڈی. ٹھیک ہے, تھینک یو جی.